बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक नया दौर शुरू हो चुका है, सियासी इंतकाम का। उसकी वजह यह है कि जो कल फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने कमर तोड़ दी है इमरान खान साहब के मुखालिफिन की। और 15-20 जमातों ने जो मिलकर एक प्लान तैयार किया था कि इमरान खान साहब को नवंबर के महीने में बिल्कुल खत्म कर देंगे और उनको फनाह कर देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कोई नाम लेवा नहीं होगा, लिहाजा उसके बाद फिर हम इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन हम जीत जाएंगे, इमरान खान साहब को सजाए मौत होगी, काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। ये सारे का सारा एक शेख दिल्ली का ख्वाब था जो कि बनाया गया था। उसकी वजह है कि जनरल बाजवा भी वो कहते थे कि वो चुटकी मारकर कहते थे कि इमरान खान तो दो हफ्ते की मार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1.5 हफ्ते की मार है, ये सब यूं हो जाएगा, ये सब यूं हो जाएगा। वो चुटकियां मारते मारते चले गए, लेकिन उसके बाद उनका जो सारे का सारा प्रोजेक्ट है उसको 15-20 जमातों ने अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। हमने देखा कि साइफर केस बड़ा मास्टरपीस तैयार किया गया था और इनका ख्याल था कि इसके बाद जो कांपे हैं वो टांग जाएंगी और इमरान खान साहब जो है वो लर्ज उठेंगे और वो पांव पड़ जाएंगे और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन उसका उल्टा असर हुआ और उल्टा असर यह हुआ कि इमरान खान साहब ने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करने के लिए इनकार कर दिया। अब हुआ यह है कि एक नया सिलसिला शुरू हो गया है इंतकाम का, बजाय इसके कि इस्लाह अहवाल की जाए और वापस आया जाए, सूरत हाल को बेहतर की जाए। उसकी वजह कि ये जो मैं आपके सामने कुछ आदात व शुमार रखूंगा, पाकिस्तान का भुरकस निकल गया है, पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया है और हर शोबे में, कि कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें एक आर्टिफिशियल तरीके से मसनूई अंदाज में एक कॉस्मेटिक्स मैयर्स दिए जा रहे हैं। ये आर्जी नौयत के हैं। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा और पाकिस्तान में एक जेन्युइन मुंतखब हुकूमत नहीं आएगी, तब तक ना ही दुनिया आप पर एतबार करेगी और ना ही पाकिस्तान के अवाम और ना ही पाकिस्तान की मार्केट और ना ही पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी आप पे एतबार करेगी, जब तक ये चीजें नहीं आएंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है, क्योंकि आफ्टर शॉक्स जो हैं वो बड़े महसूस किए जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और आफ्टर शॉक इस हद तक महसूस किए जा रहे हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे इनके जमीन के नीचे से सब कुछ सिरक गया है और ये हवा में मुअल्लक हो रहे हैं, हो चुके हैं और ये ग्राम से नीचे गिरेंगे और इनका सत्यानाश होगा। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो साइफर केस है वो कल उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है और उसका बता दिया है कि इसके पल्ले कुछ नहीं है। तो बहरहाल उसमें फिर आज हमने इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी देखा, वहां पे सलमान सफदर साहब ने बहुत दलीलें दी और बहुत दलाइल के साथ वहां पे गुफ्तगू की और नोटिस इशू हो चुका है FIA को कि किस तरीके से उनकी दरखास्त जमानत जो है वो एंटरटेन हो और इमरान खान साहब बाहर आए। और लेकिन इमरान खान साहब अभी भी पार्टी चला रहे हैं, पार्टी के तमाम फैसले वो कर रहे हैं, टिकट्स फाइनल कर रहे हैं, उम्मीदवारों को फाइनल कर रहे हैं, हर चीज वो अंदर बैठ के पार्टी पे मुकम्मल तौर पे उनकी गिरफ्त है और वो काम कर रहे हैं। अब जरा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद इसके नताइज क्या निकलेंगे। एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया इमरान खान पे और वो है मियांवाली में दर्ज किया गया है। उनके साथ को अक्यूज्ड शामिल किया गया है। साबिक MNA अमजद खान न्याजी मियांवाली से हैं और डॉक्टर शेर अफगन न्याजी साहब के साहबजादे हैं, वो भी सीनियर पॉलिटिशियंस थे, उन पर भी करप्शन का कोई दाग नहीं था और अमजद खान न्याजी पे भी कोई करप्शन का दाग नहीं है। 2-3 दिन पहले उन्होंने गिरफ्तारी दी है, उससे पहले अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है और उनको पकड़ा जाना था 9 मई के हवाले से, लेकिन उन पे एक और मुकदमा जैसे फवाद चौधरी पे डाला है 50 लाख का कि जी वो जॉब देने की कोशिश, जॉब देनी थी और 50 लाख रुपए रिश्वत लिया, उसी तरह का वही फोटोकॉपी एक मुकदमा डाल दिया है अमजद खान न्याजी पे भी और इमरान खान साहब पे भी, दोनों पे ये मुकदमा डाल दिया। मियांवाली में FIR दर्ज हो चुकी है और ये FIR दर्ज हुई है 21/11 को, यानी कल फैसला आया है और उसके साथ ही ये एक नई FIR दर्ज कर दी गई है। मतलब ये है कि ये शायद ये समझते हैं कि शायद इससे इनकी जहनी तस्कीन तो हो सकती है, बुग़्ज़ हो सकता है, बुग़्ज़ है, इंतकाम है, हसद है, जलन है, जो भी आप कह लें वो हो सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस तरह की ओछी हथकंडे, बेबुनियाद किस्म के झूठे मुकदमात, गद्दारी के मुकदमात, बगावत के मुकदमात, पता नहीं सैकड़ों मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और हजारों इल्जामात आयद किए जा चुके हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान के अवाम अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं और इमरान खान साहब को अपना लीडर नहीं बल्कि हीरो मानते हैं और उन्होंने अपना वोट कास्ट करना ही करना है। आप जो मर्जी कर लें, वो अपना वोट कास्ट करेंगे। बहरहाल
یہ ایف آئی آر ہو گئی ہے جی، اور اس کے بعد امجد خان نیازی صاحب کو گرفتار بھی کر لیا گیا، 5 دن کے لیے پولیس ریمانڈ بھی دے دیا گیا، اور دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ اب یہ کب اس طرف آتے ہیں۔ اسی طریقے سے فواد چودھری صاحب کا کیس تھا، ان کو بھی آج عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، بلکہ اپنی سہولت کے مطابق ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اور ان کو اسکائپ پہ ان کی حاضری لگائی گئی ہے۔ تو یہ جو قانون ہے وہ موم کا ناک بنا ہوا ہے، جس طرح چاہیں مروڑ لیں، جس طرح چاہیں لے جائیں۔ فواد چودھری صاحب کی درخواست کو انٹرٹین نہیں کیا گیا، ان کے ساتھ بھی یہ ہو رہا۔ اب آگے شوکت یوسفزئی صاحب بہت ہی بیچارے ہمبل اور شریف آدمی ہیں، اور ان کی بیٹی بھی آپ کو معلوم ہے پچھلے دنوں انہوں نے ایک ریلیز کی تھا، ایک تصویر ریلیز کی تھی، تب جا کے ان کی جان بخشی ہوئی۔ تو وہ جا رہے تھے سعودی عرب عمرے کی ادائیگی کے لیے، ان کو پشاور ایئرپورٹ سے آف لوڈ کر دیا گیا، اور پہلے ان کو بورڈنگ پاس بھی ایشو کر دیا گیا، وہ جہاز میں بھی چلے گئے، لیکن اس کے بعد ان کو آف لوڈ کر دیا گیا، اور ان کا بورڈنگ پاس بھی واپس لے لیا گیا۔ انہوں نے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا، ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ تو یہ ہیں یوسفزئی صاحب۔ اسی طریقے سے بہت سارے اور بھی اراکین ہیں، ان کے نام بھی ای سی ایل میں سٹاپ لسٹ میں ڈالے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں، اور ان کو نہیں جانے دیا جا رہا، خوف و ہراس ایک قسم کا پھیلایا ہوا ہے۔ اب ایک اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ خبریں ہیں، 2-3 خبریں پڑھی ہیں۔ ایک تو ہے کہ اس سال بھی جی ڈی پی کا جو رواں سال جو چل رہا ہے مالی سال، اس میں بھی جی ڈی پی کا گروتھ کا ہدف جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا، اور یہ بجٹ میں 3.5% مقرر کیا گیا تھا۔ شرح نمو، ترقی کی رفتار اس کو کہتے ہیں جی ڈی پی ترقی کی رفتار، کہ کتنی ترقی ہم کر سکتے ہیں ہماری معیشت، تو 3.5% رکھا گیا تھا، تو وہ 2 سے 2.5% بڑی مشکل سے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس ہدف کو ہم پہنچ سکیں گے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، نگراں وزیر خزانہ کہہ رہی ہیں۔ اور دوسری جانب ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے کہ ایک سروے کروایا گیا ہے، کیونکہ ایک مخصوص قسم کی کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں، اور ان کے ذریعے معاملات کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک تاثر دینا ہے کہ امیج بلڈنگ ہے اور سب کچھ، وہ کہتے ہیں کہ جنہیں ہم ہی ہیں ٹھیک کرنے والے۔ تو یہ ایک اور خبر ہے، وہ ہے کہ 90% پاکستانی ملک کی سمت سے مطمئن نہیں ہے، یعنی کہ جس سمت پہ ہم جا رہے ہیں وہ اس سے مطمئن نہیں ہے۔ 60% جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت کو خراب انہوں نے قرار دے دیا ہے، کہ 60% کہتے ہیں کہ خراب ہے، جبکہ 36% نے اپنی رائے ہی دینا مناسب نہیں سمجھی۔ یہ ایک نیا سروے آیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چیزیں چونکہ اس وقت عارضی بنیادوں پہ چل رہی ہیں، ان کا کوئی والی وارث تو ہے نہیں کہ ان کو کس نے سنبھالنا ہے اور کس نے نہیں سنبھالنا، عارضی بندوبست ہے، پرماننٹ سولوشن کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ سارے کے سارے جو سوال آ رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہیں، نہ ہی سیاست سے، نہ ہی معیشت سے، نہ ہی معاشرت سے، اور نہ ہی عدالت سے، نہ ہی وکالت سے۔ ہمارا عدالتی نظام بھی زمین بوس ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی کہ کیا ان کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے کسی چیز کا؟ کوئی ملک کو فائدہ ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں ہو رہا۔ اب عمران خان صاحب نے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ عمران خان صاحب اپنے فیصلوں پہ قائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ بالکل گھبرائے ہوئے نہیں ہیں۔ اور اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ عمران خان کیوں نہیں گھبرا رہے۔ ان کی بہنیں ہیں جو علیمہ خان، عظمیٰ خان، ان کو انہوں نے ٹاسک دیا ہے، انہوں نے کارکنان سے رابطے کرنے شروع کر دی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے کہا جی پارٹی کو متحرک کریں، کارکنان کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور ان کو تیار کریں، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سائفر کیس ہے وہ تو ہو چکا ہے ختم، ٹرائل تو ختم ہو گیا ہے، اور اب آج جو ہیئرنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس میں بڑے واضح طور پہ سلمان صاحب نے 2-3 باتیں کہی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو ایف آئی آر ہے وہ بھی بدنیتی پہ مبنی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ ایف آئی آر جو ہے یہ درج کی گئی تقریباً کوئی سال کے بعد، 7-8 مہینے کے بعد ایف آئی آر درج کی گئی، اور اس ایف آئی آر درج کرنے کے بعد، اور وہ ایف آئی آر جو درج کرنی تھی وہ وزارت خارجہ نے کرنی تھی، ان کا مسئلہ تھا نا۔ اگر ہوتا تھا مسئلہ تو وہ وزارت خارجہ کا تھا، تو وزارت خارجہ نے تو کوئی ایکٹ نہیں کیا، انہوں نے تو کوئی ایف آئی آر درج نہیں کروائی۔ اور ایک بات بتا دوں کہ وزارت خارجہ اس سارے معاملے کو اپوز کر رہی ہے۔ پہلے بھی ڈاکٹر اسد مجید صاحب نے بھی اس کو اپوز کیا تھا، اس وقت کے سیکرٹری خارجہ نے بھی اپوز کیا تھا، اور انہوں نے وہ تو وزارت خارجہ تو اس کی مدعی ہے، یعنی وہ تو انیشیٹ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے ہی تو بتایا تھا یہ سارا کچھ، یہ دھمکیاں مل رہی ہیں، وزارت خارجہ نے ہی تو بتایا تھا
کہ یہ دھمکی آمیز خط آیا ہے، وزارت خارجہ نے ہی ڈیمارش کا کہا تھا کہ اس کو ڈیمارش کریں، احتجاج کریں، اور اس وزارت کو جس کا متعلقہ مسئلہ ہے وہ ہے ہی نہیں، انہوں نے مقدمہ انیشیٹ ہی نہیں کیا، وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں، جبکہ وزارت داخلہ، سیکٹری داخلہ نے یہ مقدمہ درج کروایا، اور وہ بھی 8-10 مہینے کے بعد کروایا، اور وہ FIA کے ذریعے کروایا، ان کا ایک ایشو ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے یہ مقدمہ درج کروا سکتے ہیں؟ تو کافی میلافائڈی جو ہے، بدنیتی جسے کہتے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں سلمان صفدر صاحب نے آج رکھی ہیں سپریم کورٹ کے سامنے، تو اس سے سپریم کورٹ مطمئن بھی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ 2 آنریبل جج جو ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، ان کے بڑے ویلڈ کوشچن تھے اور انہوں نے ان کا جواب دیا، تو لہٰذا 2 ہفتے کی بات ہے، تو عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے سائفر کیس میں اب وہ بہت زیادہ دیر تک اندر نہیں رہ سکتے، اس کی وجہ ہے کہ سر نو یہ سارا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب ایک اور کام بھی ہوا ہے، اور وہ ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک کام کیا ہے، انہوں نے رجوع کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے میٹیریل دیا جائے کہ مواد جو کہ وزارت خارجہ کا اس سلسلے میں سارا جو سائفر کے بعد ہوا، وہ میٹیریل ہمیں پرووائڈ کیا جائے، وہ خط کتابت، وہ سارا ریکارڈ، وہ فائلیں، وہ پرووائڈ کیا جائے، کیونکہ اس میں بہت سارا کچھ موجود ہے، ایویڈنس موجود ہے کہ یہ تو پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ، عمران خان صاحب اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ آگے لے کر بڑھ رہے تھے، وہ تو انفارم کر رہے تھے، بجائے اس کے کہ وہ جو اچھا کام کر رہے تھے اس کو اپریشیٹ کیا جاتا، ان کو مقدمات میں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ، اور پھر خاص طور پہ ایک سوال اٹھایا گیا کہ آج درخواست ضمانت میں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے پوچھا کہ یہ جو خط لہرایا اس میں مندرجات تھے یا نہیں، نمبر 1، نمبر 2، یہ جو بات کی گئی ہے ڈی کلاسیفائی کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں FIR کا اندراج کا فیصلہ کیا گیا ہے یا اس سے پہلے کا کیا گیا ہے؟ تو وہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے، کیونکہ یہ ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا تھا اور کیبنٹ نے ڈی کلاسیفائی کیا تھا، اور اس کے بعد یہ چیزیں منظر عام پہ آئیں، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، اور ایئر چیف، نیول چیف، DGISI، پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان سب کو وہ کاپی بھیجی تھی، چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھیجی تھی۔ بہرحال عمران خان صاحب نے جی 2-3 امپورٹنٹ ڈیسیشن لیے ہیں۔ نمبر 1، تو انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کو سینئر وائس پریزیڈنٹ مقرر کر دیا ہے پارٹی کا، ان کی خدمات کے پیش نظر شیر افضل مروت نے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں کا بہت زیادہ متحرک کر دیا ہے، وہ جلد سے جلوس بھی کر رہے ہیں اور فائٹ بھی کر رہے ہیں، مقدمات بھی ان کے خلاف ہو رہے ہیں، لیکن وہ سروائیو کر رہے ہیں اور رزسٹ بھی کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو سینئر وائس پریزیڈنٹ مقرر کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا شیر افضل مروت صاحب، نیو انٹری، لیکن وہ کافی جگہ بنا چکے ہیں، عمران خان صاحب کے قریب ہو چکے ہیں، لہذا۔ اور دوسرا، سابق MP سیمابیہ طاہر کو پاکستان تحریک انصاف میں بھی عہدہ مل گیا ہے جی، ان کو PTI شمالی پنجاب کا صدر مقرر کر دیا گیا ہے، شمالی پنجاب کا۔ تو اس طریقے سے یہ 2 امپورٹنٹ تقرریاں ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں۔ عمران خان صاحب متحرک ہیں، کام کر رہے ہیں، اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہے اب تک کی اطلاعات، اب تک کی معلومات، اور انشاءاللہ باقی خبریں اگلے ولاگ میں دوں گا۔ ہاں، ایک اور کام بھی انہوں نے کیا ہے، کوئی 20 رہنماؤں کے پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے 20، جن میں شہزاد اکبر صاحب بھی شامل ہیں، 20 لوگوں کے نام ECL میں ڈالے ہیں۔ تو اس پہ شہزاد اکبر صاحب نے یہ واضح طور پہ بتا دیا ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ خاور مانیکا کا جو پروجیکٹ ہے، ان کا انٹرویو، وہ اس سے مسائل حل نہیں ہوئے، اور اس لیے اب یہ دوسری طرف چل پڑے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اچھا گیسٹ دیا، کیونکہ کل نواز شریف صاحب نے تو کہا تھا کہ جی انہوں نے تو بڑے مزے لے کے لہک لہک کے جواب دیا خاور مانیکا کے انٹرویو پہ، جبکہ اس معاملے کو اگر ہم کھنگالیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ خیر چھوڑیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ سوال کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو اگنور کیا، اور انہوں نے کہا کہ اور بات کریں، تو مولانا صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس معاملے میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔